बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के तमाम देखने वालों को बयाम रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद यही करती हूँ, दुआ भी यही करती हूँ कि आप सब बखैरियत से हों और रब आप सबको महफूज रखे तमाम आफतों से, मुसीबतों से और शर से महफूज रखे हम सबको। आज की नशिस्त में भी कोशिश करेंगे कि अच्छी और बेहतर बात जो है वो आप तक पहुँचाई जा सके। कुछ दिल में दर्द हैं, कुछ तकलीफ़ हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी जो मेरे साथी मेज़बान हैं, बड़ी बेहतर शख्सियत है, हमारे साथ मौजूद हैं अयाज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना क्या हाल है आपकी? ठीक मैं अल्लाह का शुक्र, आप बताइए अयाज़ कैसे? बस जी हम भी हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और बहरहाल कुछ बात करने से पहले ये है कि दिल जब दुखा हो थोड़ा सा तो बंदा परेशान हो जाता है और वो बातें उस तरह नहीं कह पाता। तो दुआ यही करेंगे कि हम सब अमन से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। और बहरहाल ज़िंदगी, जो ज़िंदा इंसान है उसकी ज़िंदगी तो चलती रहती है। तो बहरहाल जी इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं अमजद भाई। हाँ, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम दुआएं जितनी वो मांग के गए थे, 3 दिन गुजर गए हैं, 2-3 दिन गुजर गए हैं, उसके बावजूद याद जो है ना, हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल अभी तक मानने को तैयार ही नहीं है। मरहूमीन की मग़फ़िरत का सिलसिला जो है अब वो जारी रहना चाहिए। तो अभी यहाँ ज़िक्र करने का मकसद भी यही था कि आप अपनी दुआओं में बाबरकत साते हैं, आप अपनी दुआओं में उनके लिए इसाले सवाब जारी रखा कीजिए, उनके लिए मग़फ़िरत करें। वैसे तो जो रोज़े की हालत में गुजर गया वो यकीनन शहीद के रुतबे में आ जाता है, उसका दर्जा बहुत बुलंद है। उलमाए कराम इस पर अपनी जो है वो गुफ्तगू फरमाएंगे। लेकिन यहाँ ज़िक्र करने का मकसद ये भी था कि अमन को तबाह करने के लिए जब इस तरह के काम किए जाते हैं, जो दीन का पैगाम देता हो, वो शख्स जिसने लोगों को कलमा पढ़ाया हो, जिसने लोगों को दीन इस्लाम की तरफ लेकर आया हो, जो अपनी बात से, जो अपने कलाम से लोगों के दिलों को तब्दील कर देता हो, पलट देता हो, उसको जब आप इस तरह करेंगे तो फिर आप अमन की बात कैसे करेंगे? आज हम बात ही ये कर रहे हैं कि इस्लाम जो है वो अमन का दीन है, अमन का पैगाम देता है। तो हम किस तरफ चले गए हैं अयाज़, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी अयाज़, आप देखो, ये तो हम कहते हैं ना कि गैर मुस्लिम जब इस्लाम नहीं था तो लोग एक दूसरे को मारा करते थे, लेकिन आज एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को मारता है, उसका नाम भी नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि भाई मैं इसको मार क्यों रहा हूँ। चंद पैसों की खातिर जो है यहाँ पर जाने बिकती हैं, लोगों को मार दिया जाता है। हम किस मुआशरे में रहते हैं और हम किसके मानने वाले हैं, ये हमें जो है वो समझना होगा। इस पर जो है वो तफसीली और जामे गुफ्तगू आज हमारे उलमाए कराम जो है वो ज़रूर करेंगे और हम इनसे जो है वो ज़रूर कुछ सीखेंगे भी अयाज़। सबसे पहले तो सबका तारुफ कराएं जैसे हम कराते हैं। तो सबसे पहले हमारे हर दिल अजीज़, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारी शख्सियत हमारे साथ होती हैं। पूरा नाम इनका एक मैं ज़रा, हालांकि मैं सिर्फ उनको गिलानी साहब कहता हूँ, लेकिन पूरा नाम मुफ्ती सैयद ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिलानी साहब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, मालिक का बहुत ज़्यादा एहसान है। बस वही मैंने कहा स्टार्टिंग में, हर हाल में शुक्र करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको साथ खैरियत से रखे। इसके साथ साथ एक और बहुत ही मौजूद शख्सियत जो पहले भी आई है हमारी सारी ट्रांसमिशन में, आपने इन्हें देखा, बड़ी जामे गुफ्तगू फरमाई इन्होंने। आज भी जो है हम इनके इल्म से जो है वो यकीनन चीज़ें सीखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती जहांगीर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब कैसे मिजाज? अल्लाह का करम, आप लोग ठीक हैं? अल्लाह का एहसान, शुक्र है। बस आज थोड़ी आपने भी ज़रा अमन के हवाले से डिटेल से हमारे नाज़रीन को बताना। यकीनन। और आज हमें दो ऐसी शख्सियात ने जो है वो ज्वाइन किया है हमारी सहर ट्रांसमिशन में, जिनका मुझे बताया गया कि वो कराची से तो नहीं, पाकिस्तान के किसी और शहर से जो है वो इनका ताल्लुक मीरपुर से। अच्छा, अब ये मीरपुर माथेलो से हैं या मीरपुर खास से हैं? अच्छा, तो यहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और माशाल्लाह से जो है ये दो भाई हैं जो मिलकर कलाम पेश करते हैं। और ये भी अयाज़ ख़ास बात है इनकी कि ना सिर्फ ये कलाम पढ़ते हैं बल्कि इन्होंने बहुत सारे कलाम लिखे भी हैं माशाल्लाह। तो आज इनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी रहेगी और यकीनन इनके कलाम भी हम सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अलीमुद्दीन अलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके भाई हैं इश्तियाक अली। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन बातचीत का सिलसिला करने से पहले ऐसे मेरा दिल क्या
ماتھیلو میں اور میر پور خاص میں کتنا کوئی راستے کا فرق ہے؟ وہ پنجاب روٹ پر ہے. بہت دور ہے وہ. ہاں, اور یہ جو ہے حیدرآباد کے پاس 1 گھنٹے کا سفر. آپ میر پور خاص قریب میں. ٹھیک ہو, جہاں کا آم مشہور ہے. جہاں کا آم مشہور ہے. اچھا, یہ میر پور ماتھیلو اور اس سے پھر پنجاب شروع, صادقآباد وہ اور پنجاب یہ وہ شروع ہو شروع جاتا پر ہے. ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. اچھا جی, اور ہمارے ساتھ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے ایک اور بہت ہی محترم شخصیت موجود ہیں, محمد اکمل سہروردی صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح آج بھی بات ضرور ہوگی امن کی, لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گی کہ حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ آپ پیش کریں. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے, تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ 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 اللہ. اور یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے, تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے, جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے, جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. تیرا محبوب وہ, تیرا محبوب وہ, اور اس کا محبوب تو. اللہ 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 اللہ. پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ, پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ, تب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا. تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا, ساری مخلوق میں, ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت آپ دونوں کا بہت شکریہ, اتنا خوبصورت کلام پیش کیا. اور جب آپ یہ پڑھ رہے تھے تو مجھے استاد نصرت فتح علی صاحب یاد آ, وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے اور مبارک کراتے ہیں, آغاز ہے, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. سنا اچھے اچھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بہرحال جی امن کا اور آپ یہ بھی دیکھیں نا, یہ جو دو بھائی ہیں یہ بھی آپس میں امن اور محبت کی ہی بات کر رہے تھے. ایک دوسرے سے جڑے رہنا اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلنا, یہ آج ہمیں برداشت نہیں ہوتا. ہم یہ محبتیں, یہ امن ہمارے بیچ ختم ہو گیا ہے, جو آج جس کی مثال جو ہے ان دو بھائیوں کی جو ہے کلام کے ذریعے بھی ہمیں ملتی ہے. سو یس یہ بھی چیزیں مس کرتے ہیں. بالکل جی, میں مس کرتا رہتا ہوں. اچھا جی, باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں اور گیلانی صاحب محترم قبلہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. گیلانی صاحب کچھ امن کے حوالے سے, آج کل جو اتنی بدامنی ہے, اس حوالے سے کچھ ذرا بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کامیاب ترین ٹرانسمیشن پر مبارکباد پیش کروں گا بہت شکریہ۔ حسب معمول، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ لوگ جو یہ اہتمام کر رہے ہیں، چاہے جو لوگ اسکرین کی اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اسے نفع کا سبب بنائے۔ ایاز بھائی، امن ایک ایسی چیز ہے کہ صرف اسلام اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ مذاہب عالم کا اگر آپ مطالعہ کر لیں، جتنے مذاہب ہیں، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے اس مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ صحیح۔ لیکن مذہب کوئی بھی ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے عیسائیت ہو، شنتو مذہب کے ماننے والے لوگ بھی جو پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی کتب بھی میری نظر سے گزری تو ان لوگوں نے بھی اپنی کتب میں مذہب کی بنیاد جس چیز پر رکھی وہ امن عالم ہے، کہ آپ نے دنیا میں کہیں بھی جانا ہے، چاہے آپ فاتح ہو چاہے مفتوح ہو، یعنی آپ نے کوئی خطہ فتح کیا یا کسی خطے پر آپ فتح نہ ہو سکے بلکہ اس خطے کے لوگوں نے آپ کو فتح کر لی، صحیح۔ بہر دو صورت آپ نے امن کی کیفیت کو مد نظر رکھنا ہے، کسی مسلمان کیا بلکہ کسی غیر مسلم کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران اور شام کے علاقوں کو فتح کیا تو آپ نے باضابطہ طور پر مجاہدین کو یہ لکھ کر دیا کہ جو غیر مسلم تمہاری املاک کو اور تمہاری جانوں کو نقصان نہ پہنچائے، تم نے اس کے گھر کے پتے کو بھی نہیں توڑنا، امن کا اتنا خیال کرنا ہے۔ حالانکہ فاتح اعظم ہوتے ہوئے کچھ بھی کر سکتے تھے، صحیح بات ہے۔ ہزاروں کا لاکھوں کا لشکر تھا، 24 لاکھ مربع میل پر جناب سیدنا سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کرنے والی شخصیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے فرائض سر انجام دینے والی شخصیت۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑا یہ ملک اور اتنی بڑی خطہ زمین پر آپ نے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ آج بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پر مسلمان قابض ہوتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیسے ہوا تو آپ نے فرمایا صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیمات میں سے عاجزی کو میں نے اپنا لیا، امن کو اپنا لیا، اس کے یہ ثمرات ہیں، آج دنیا میں امن ہی امن نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ عرض کروں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو کہتا ہے کہ مشرق میں ایک مسلم ہو اور مغرب میں دوسرا مسلم ہو، یعنی اس کونے میں ایک مسلمان ہے اور اس کونے میں دوسرا مسلمان ہے، ان دونوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، تو اس طرح اگر مشرق کے اس کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مغرب کے اس کونے میں بسنے والا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن ہم لوگ کیوں نہیں محسوس؟ ہاں، یہاں تو ہمیں ایسی مثالیں نہیں ملتی۔ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہو گیا کہ اغیار نے ہمارے دلوں میں نفرتوں کو اتنا زیادہ جو ہے وہ رچا بسا دیا، اور نفرتیں ہمارے دلوں میں ایسے رچ بس گئیں۔ اور یہاں پر ایک بات معذرت کے ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ حرام اور حلال کی تمیز جب سے اٹھ گئی، محبتیں ختم ہو گئیں، محبتیں ختم ہوئیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج خون ریزی اور جگہ جگہ گلیوں میں خون بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمان کے خون کی کوئی قدر اور قیمت نہیں رہی، کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ امن لفظ کیا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ اگر میں یوں کہوں کہ امن کیا بلا ہے، اب گویا کہ امن ایک بلا بن چکی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ امن کیا بلا ہے، آج چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی نہیں جانتے کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو اسلام یہ درس نہیں دیتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر۔ یہاں صرف ایک بات عرض کروں پھر آپ دیگر احباب سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی ہی شستہ بات کہ سلام اس پر
کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو بلائیں دی۔ یہ اسلام کیا کہنے میں، کیا کہنے۔ اچھا جناب، گفتگو کا سلسلہ جاری، ہم بریک پہ جا سکتے ہیں یا میں جہانگیر صاحب سے ڈائریکٹ بات کر لوں؟ بریک پروگرام کر کر کے تھوڑا بہت مجھے بھی آئیڈیا ہوگا کہ کس ٹائم پہ بریک جو ہے وہ آنے والی ہے۔ بہرحال جی آرام سے ہم ملتے ہیں، جہانگیر صاحب سے تسلی سے گپ شپ کریں گے، لیکن اس وقت ہوا ہے ایک بریک کی طرف جانے کا۔ قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات، مدینے میں لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات، مدینے میں آغوش کرم میں وہ لے لیتے ہیں سائل کو، لے لیتے ہیں سائل کو، آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات، مدینے میں آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات، مدینے میں خالق کے خزانے جب تقسیم وہ کرتے ہیں، تقسیم وہ کرتے ہیں، پھر کیوں نہ ملے سب کو خیرات، مدینے میں پھر کیوں نہ ملے سب کو خیرات، مدینے میں عقبا کی ریاض سی کیا فکر مدینے چل، کیا فکر مدینے چل، مل جائے گی بخشش کی سوغات، مدینے میں مل جائے گی بخشش کی سوغات، مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکمل سہروردی صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ، صورت کلام اور بہت خوبصورت آواز، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میں اگر سوال میرا غلط ہو تو میں پہلی معذرت چاہتی ہوں، لیکن مجھے بتائیں اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں، یہ مکمل پیغام ہے جو تمام لوگوں کے لیے ہے، میں صرف مسلمہ کے لیے نہیں تمام عالم کے لیے ہے یہ پیغام ہے۔
اور یہی پیغام پھیلایا گیا، اسی پر کام کیا گیا. لیکن جب ہم فرقوں کی بات کرتے ہیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. جب بات ہی ایک ہے تو پھر فرقے اتنے کیوں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ یقیناً اللہ رب العزت کی توحید اور آپ کی نبوت ہے، بے شک. اور کہ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لایا جائے، اور یہ اصول دین میں سے کہلاتا ہے، ضروریات دین میں سے کہلاتا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا گیا اور دین اور ہمیں دین کو سمجھنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دور کے درمیان میں گیپ آتا رہا، تو لوگوں کی سوچ اور سمجھ کے درمیان میں بھی فرق آتا رہا. کسی نے کسی حیثیت سے، کسی نے کسی بنیاد کے اعتبار سے دین کو سمجھا اور اسی اعتبار سے اپنا ایک نظریہ بنا لیا. اس لیے دیکھیں، مخبر صادق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت بھی جو ہے وہ 73-72 فرقوں میں بٹ جائے گی. اس نے بٹنا ہے، لیکن جب بٹے گی تو یہ تتر بتر ہوگی. صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. اچھا، میں یہاں پر ایک بڑے لطیف سا نکتہ عرض کروں. 3 دور ایسے ہیں کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے. اچھا. ٹھیک ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور آپ کے بعد کے 2 دور. یہ قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں کہ 3 دور خیر کی خیر کے ہیں. یعنی صحابہ کو یہ بات معلوم ہے کہ گمراہی کا عروج یا گمراہی کا عام ہونا ان کے دور میں نہیں ہونا. تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ تتر بتر ہو جائے گی، تو صحابہ کرام پر قربان جائیں کہ انہوں نے ہمارا سوال کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم اس وقت میں ہوئے کہ جب آپ کی یہ امت انتشار کا شکار ہو جائے گی، یہ اتنے برے حالات میں پہنچ جائے گی، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن و سنت کو اور میرے صحابہ کو تھام لینا. تو یہ ایک اصول. اب آپ نے جو سوال کیا کہ یہ کیوں بٹے، دیکھیں وہ میں نے جیسے عرض کیا، ایک عقلی اور نقلی دلائل کے اعتبار سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو اس امت نے گروہ در گروہ ہونا ہے اور قیامت نے بھی آنا ہے، ایسا نہیں ہے نا. تو وہ ساری نشانیاں پوری ہونی ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا میں ان 72 والوں میں سے ہوں یا میں اس میں سے ہوں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور نجات کا ایک ذریعہ بیان فرمایا ہے. تو ایک اصول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ جو قرآن و سنت پر ہے اور جو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ہے وہ ہدایت کے اوپر ہوگا. ہاں، بات یہاں پر آتی ہے فرقہ پرستی اور اختلاف رائے کی. شاید میرے خیال سے میری بہن کا یہ سوال ممکن ہے کہ مثلا اختلاف ہو گیا، ایک رائے مختلف ہو گئی، تو ضروریات دین میں تو اختلاف ممکن نہیں ہے. اللہ کی توحید میں اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ رب العزت کو خدا نہ خواستہ وہ ایک نہیں مانتا اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کرے تو وہ دائر اسلام میں نہیں رہتا اسلام کی شریعت کی نظر سے. اسی طریقے سے نبوت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگر کوئی کلام کرے، خاتمیین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر اگر کلام کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی متصور نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی پھر اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا. لیکن جہاں پر رائے کے اختلاف کی بات آئے گی اور وہ فروع میں سے ہوگی، دیکھیں جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ عمامہ شریف لگاتے ہیں، بعض نہیں لگاتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگوں کے نزدیک بعض چیزیں ہیں جو وہ نارمل طریقے سے ضروری کے قریب لے کر جاتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ نہ ہو. تو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس رائے کے اختلاف کو شدت اور دہشت گردی کی حد تک نہ لے کے جائے. رسپیکٹ کریں ایک دوسرے کی. دیکھیں نا، میں ایک بڑی پیاری مثال دوں اگر آپ کے پاس وقت ہو. اختلاف رائے کو مذموم نہیں کہا شریعت نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے کہا کہ تم فلاں فلاں علاقے جاؤ، بنو قریظہ اس جگہ کا نام تھا، اور کہا کہ جب تم بنو قریظہ پہنچ جاؤ تو وہاں پہنچ کر نماز پڑھنا. صحابہ کرام تیزی سے سفر اختیار فرما رہے تھے، سفر میں تھے کہ عصر کا وقت آ گیا لیکن بنو قریظہ نہیں پہنچ سکے. تو اب صحابہ کرام کے درمیان مشورہ ہوا کہ کیا کریں، کہ بنو قریظہ پر پہنچ کر نماز عصر پڑھیں یا یہیں پر پڑھ لیں. تو ایک گروہ نے صحابہ کرام کے کہا کہ ہم تو بنو قریظہ پر جا کر نماز پڑھیں گے. دلیل انہوں نے یہ دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنو قریظہ پہنچ جاؤ تو پھر نماز عصر پڑھنا. دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جلدی جلدی جاؤ تاکہ نماز عصر تمہیں بنو قریظہ پر مل جائے. ٹھیک ہے نا. تو
جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دونوں گروہ کے لیے حق کے ثبوت کا اعلان فرمایا کہ دونوں ہی حق پر تھے. اب دیکھیں اس سے یہ بات نکلی کہ اختلاف رائے کا ہو جانا مذموم نہیں ہے، لیکن اگر اپنی رائے کو حتمی سمجھ لیا جائے اور اسے حتمی سمجھ کر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو وہاں سے پھر انتشار اور فساد پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس رائے مختلف ہے کسی سے تو اس کی رائے کا احترام کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رائے بہت زیادہ مخالف ہے تو آپ دلائل کے ساتھ اس کا رد کریں. یہ اچھی بات